बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ यानी एक नई कहानी के साथ और नए मेहमानों के साथ एक बार फिर हाजिर है। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हमने कोशिश की है कि जो भी हालिया दिनों में पाकिस्तान के साथ गुजरा या पाकिस्तान में हुआ उस पर हम कुछ न कुछ बात करें और हमारे दानिश्वरों से भी आपकी बात कराते रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों बल्कि कल ही पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा इवेंट जिसे दुनिया ने इंतहाई बारीक बीनी के साथ देखा, वो था करतारपुर का री इनॉग्रेशन, यानी कि इसकी री ओपनिंग जिसे हम कहेंगे कि अब करतारपुर पिछले 8-10 माह में बड़ा हो गया। वो 4 एकड़ पर मुहित करतारपुर जो पिछले कई सालों से था, कई दहाइयों से था, बल्कि कई सदियों से कह सकते हैं, वो अब 44 एकड़ का हो गया है। और सिखों की मुकद्दस तरीन जगह को पाकिस्तान ने जो रिस्पेक्ट और इज्जत बख्शी है, अब इसको मुख्तलिफ अंदाज के मुख्तलिफ दानिश्वर मुख्तलिफ निगाहों से देख रहे हैं। और यकीन तौर पर पाकिस्तान के इमेज में इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, पाकिस्तानी दानिश्वर और तज्ज़िया निगार इसे किस अंदाज से देख रहे हैं, और यकीनी तौर पर दुनिया में हमारा इमेज, एक सॉफ्ट इमेज जिसके लाने की कोशिश हुकूमत कह रही है, रियासत कह रही है कि ये इसी अंदाज की एक कोशिश है, तो इसको किस अंदाज से हम देख पाएंगे, इसी पर आज हमारी बात होनी है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हाजी शरीफुद्दीन साहब, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबर सिंध कोर कमेटी हैं और यकीनी तौर पर मुमताज समाजी और सियासी रहनुमाओं में से एक हैं। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब आपका। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो लाइन पर मौजूद हैं, मुमताज दानिश्वर, तज्ज़िया निगार, इससे पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में सुन चुके जनाब इफ्तिखार गजाली साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब यानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ऑनलाइन किया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मैं आगाज भी आप ही से करना चाहूंगा कि करतारपुर राहदारी का री इनॉग्रेशन जो है वो कल हो चुका। अब से कोई 8-10 माह पहले जो है वो ये 4 एकड़ की जगह जो थी और कमोबेश मोर देन 40 एकड़ से भी ज्यादा पर मुहित, जहाँ पे लाइब्रेरी, लंगर खाने, रहने की जगह, कुछ बाग, कुछ सब्जियों के जो है वो खेत वगैरह भी बनाए गए। मतलब एक बहुत बड़े एरिया को जो है ना अब डेवलप कर दिया गया है इन पिछले 8-10 माह के अंदर जो भी कोविड के अंदर गुजरे। पहले तो ये बताइए कि आप अपनी निगाह से इस जेस्चर को, इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं? देखिए बहन साहब, आपने बहुत ही अहम सिलसिले की जानिब तवज्जो मबसूल कराई है। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म ने जो पहली स्पीच अपनी की थी, उसके अंदर उन्होंने जहां बहुत सारे अहम उमूर की जानिब निशानदेही की थी, वहां इस बात की जानिब की दुनिया की तवज्जो और पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों की तवज्जो मबसूल कराई थी कि पाकिस्तान का क़याम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ जिस तरह आम मुसलमानों को रहने की मुकम्मल आज़ादी है, वहीं अक़लियतों को भी रहने की मुकम्मल आज़ादी होगी। वो अपनी तमाम तर मजहबी रसूमात मुकम्मल आज़ादी के साथ अदा करेंगे और सारी दुनिया को एक मुस्बत पैगाम पाकिस्तान के क़याम के वक्त ही कायदे-ए-आज़म की जानिब से दे दिया गया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं जहनी साहब, तो हमें नजर आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का कोई भी बहुत बड़ा आप ये समझ लें कि अक़लियतों के हवाले से कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा, कोई रैली, कोई जलसा, कोई जुलूस या किसी भी तरह की कोई भी चीज कायम पाकिस्तान से लेकर आज तक अमल में नहीं आई है। बिल्कुल सही। अगर हम हिंदू कम्युनिटी का जायजा लें तो हम सूबा सिंध में रहते हैं और यहाँ कराची शहर में रहते हैं, तो हिंदू कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत हमारे सूबा सिंध के अंदर आबाद है और खास तौर पर हमारे अंदरून सिंध जो है वो हिंदू कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आबाद है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मुकम्मल आजादी के साथ अपनी तमाम तर मजहबी रसूमात को अदा भी करते हैं, उनको तमाम किस्म की आजादी भी हासिल है। ना सिर्फ ये कि मजहबी रसूमात और दीगर चीजों की आजादी हासिल है, बल्कि अंदरून सिंध अगर जायजा लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े कारोबारी अफराद भी हमें हिंदू कम्युनिटी से नजर आते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी सिख कम्युनिटी का जायजा लें तो हमारे सूबा पंजाब में सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद आबाद है और खास तौर पर सूबा पंजाब में जो है वो सिख कम्युनिटी के जो है वो बहुत सारे मुकद्दस मकामात भी मौजूद हैं।
میں پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک مکمل طور پر سکھ کمیونٹی کو یہ آزادی حاصل رہی ہے کہ وہ انڈیا سے ہندوستان سے آزادی کے ساتھ پاکستان آئیں، مذہبی رسومات کو ادا کریں اور اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جہاں چاہے پاکستان میں آزادانہ طور پر آئے جائیں اور لوگوں سے ملے اور جڑے۔ کرتارپور راہداری کے سیکشن کو کھولنا بھی پاکستان کا ایک گڈ جسٹر تھا۔ ہم نے جو ہے وہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہندوستان کے اندر ہمیں بالکل اس کے فرق صورتحال نظر آتی ہے۔ اچھا میں اس میں ایک چیز جو ہے وہ بابری مسجد کو افتخار صاحب، اگر آپ مجھے سن سکتے ہو افتخار صاحب، ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا کہ آپ نے تھوڑا سا اس سوال کو تھوڑا سا میں ایک اور اینگل دینا چاہوں گا۔ ایک بات تو آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ اور فرمان قائد کے مطابق ہم نے پوری کوشش کی کہ یہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے۔ آپ نے بڑے بڑے نام لیے کہ آج کاروباری دنیا میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں ان کا تعلق ہماری اقلیت برادری سے ہے، سکھ برادری سے ہے، ہندو برادری سے ہے۔ اس میں یہاں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان میں رہنے والے اقلیتوں کا تحفظ تو یقینی طور پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ کام کر کے دنیا کی اقلیت کو، یعنی کہ پاکستان میں بارڈر پار لوگوں کو آنے کی جو دعوت اور ان کے مقدس مقام کو ہم نے ایک نیا رنگ دے دیا اس سال میں، اور بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں۔ یہ 98 سے چلنے والا سلسلہ تھا، اور مطلب یعنی کہ اس پہ ایکٹیولی اس پہ کچھ کام شروع ہوا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا، صرف باتیں ہوئی، اور لیکن ان 3 سالوں میں اس کام کو نہ صرف یہ کہ پہلے آغاز کر دیا گیا، اب اس کو مزید جو ہے نا بڑھا دیا گیا اور خوبصورت کر دیا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں بارڈر پار سے آنا، ایک تو لوکل اقلیتوں کا خیال رکھنا، لیکن بارڈر پار اقلیتوں کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ انڈیا جیسا ملک، یعنی کہ وہ بھارت جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا پاکستان کی تذلیل کا، پاکستان کو مختلف اینگل سے لابیز کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نیٹ ورکس بنا دیے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے پیچھے بھی ایک بات واشکار ہو چکی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کا یہ جو جسچر ہے، یہ جو حکمت عملی ہے، اس کے بارے میں اس تناظر میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے الطاف بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کو اپنی جانب سے ایک مثبت پیغام دے دیا۔ مستقل بنیادوں پر ہم دنیا کو یہ مثبت پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ پاکستانیوں کے لیے امن پسند ملک ہے، بلکہ بارڈر سے پار آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہاں پر بہترین ذرائع اور تمام کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ مسلسل پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ بالکل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انگلستان سے ان کا شاہی خاندان پاکستان آتا ہے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیر کرتا ہے، گھومتا اور پھرتا، اور اس کے بعد اپنے ملک میں جا کر یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان سیاحت کے لیے ایک بہترین ملک ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ ایک بہت بڑی لابی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی سازشوں میں مصروف ہے۔ لیکن بہرحال ہماری قیادت جو ہے، ہمارے رہنمایان جو ہے، ان کو اس جانب توجہ مبذول کرنی چاہیے، خاص طور پر ہمارے جو مختلف ممالک کے اندر ہمارے سفارت خانے ہیں، ان کو اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہیں وہاں کی عوام کو، وہاں کے لوگوں کو یہ چیز باور کرانی چاہیے کہ دیکھیے پاکستان دنیا کے لیے ایک امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ وہاں جس طرح کی صورتحال پہلے میسر تھی، جس طرح کی صورتحال پہلے تھی، اس صورتحال کو ہماری پاک فوج نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر جو ہے وہ بالکل ایک امن کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ پہلے والا پاکستان نہیں بلکہ امن کا گہوارہ پاکستان ہے۔ ہماری جانب سے تو مثبت پیغام مستقل بنیادوں پر جا رہا ہے اور جاتا رہنا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سازشی عناصر اس حوالے سے انٹرنیشنل لابیز اس حوالے سے سازشیں کرنے میں مصروف، ان پر نظر رکھتے ہوئے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو بھرپور توجہ۔ بالکل بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ پاکستان اب پہلے والا پاکستان نہیں رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ آج ملکی حالات میں کچھ مشکلات ہیں، اور یقینی طور پر قوموں پہ مشکلات تو آتی ہیں جب آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، اپنے سے 100 گنا 10 گنا زیادہ بڑے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بات کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، تو یقینی طور پر مشکلات تو ہوں گی، اور وہ مشکلات کس طرح سے ہوں گی یہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔ اسپورٹس پولیٹکس کو بھی نہیں چھوڑا گیا پاکستان کے لیے،
دنیا کے تمام اسپورٹس مین نے بھی کہا کہ یہ اسپورٹس پولیٹکس ہے، یعنی کہ اس میں بھی اس طریقے کے لوگ ہیں. میں اسٹوڈیو میں موجود مہمان سے بھی کچھ بات کر لوں. میرے ساتھ حاجی شریف الدین صاحب جو ہیں. شریف الدین صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا تجربات ہیں آپ کے؟ سینئر ایک تاریخ پر نظر رکھتے ہیں آپ اس پورے سلسلے کی. تو مجھے بتائیے کہ جو سکھ برادری کے لیے جو یہ راستے، دلوں کے راستے بھی کشادہ کیے گئے ہیں، راہداری بھی بنا دی گئی ہے، اب اس میں مزید تزئین و آرائش اور مزید اسے پھیلا دیا گیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے نگاہ سے؟ السلام علیکم. بات دراصل یہ ہے کہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم ابھی تک دشمنی میں لگے ہوئے ہیں. دشمنی یہ کب تک کریں گے؟ سکھ ہمارے ساتھ رہتے تھے ہندوستان میں، جب ہمارے بڑے تھے تو سکھ ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے. اب اور ان کے لیے راہداری بن گئی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان سب کا ملک ہے یا کسی ایک کا ملک نہیں ہے. اور یہ راہداری کا جو افتتاح ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، اور دنیا اس کو بہت سراہ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. اب رہا سوال یہ ہے کہ دشمنی میں تو دیکھا ہے گاؤں کے پہلے فلمیں بنا کرتی تھی، دو پارٹیاں دشمنی ہیں، پورے مر جاتے تھے، پورے خاندان مر جاتے. کب تک مریں گے؟ کب تک دشمنی کریں گے؟ ہم دوستیاں کریں امن کا. لیکن شہید صاحب، کچھ ہمارے تجربات، ماضی کے تجربات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، گو کہ دیکھنا نہیں چاہیے، میں یہاں پہ یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یقینی طور پہ مجھے ایک یہ اینگل بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے ایک صحافی کی حیثیت سے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا جب ہم ہجرت کے دنوں میں تھے، تو جب ہم پنجاب سے ہمارے قافلے گزرتے تھے تو ان کے ساتھ اس وقت کوئی بہت اچھا نہیں ہوا. تو اگر آج آپ سے پوچھوں میں کہ کیا ہم ماضی کو اسی طریقے سے بھول جائیں یا تاریخ کے اوراق پہ تو یہ اسی طریقے سے قلم بند رہے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 1947 میں جو لوگ پاکستان آئے، یقیناً انہوں نے ٹرینیں کاٹ دی. اور میری کزن تھی، وہ ابھی انتقال ہوا ان کا ابھی تھوڑے دن میں، وہ جو اس کے پیچھے بھاگے، وہ ایک گھر کے اوپر چڑھ گئی، چھت کے اوپر، یہ بھی اوپر چھت کے اوپر چڑھ گئے، وہ اوپر سے کود کے پتھروں پہ گری، یہ سمجھے مر گئی. وہ چلے گئے وہاں سے. سامنے سے ہمارے چچا آ رہے تھے، انہوں نے کہا چچا میں زندہ ہوں، چچا میں زندہ ہوں. وہ اس کو اٹھا کے لے گئے تو پاکستان لے کر آئے. وہ ابھی 3-4 سال پہلے ان کا انتقال، وہ بوڑھی ہو گئی تھی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جن سکھوں نے یہ ظلم کیے، ہماری اس زمانے میں ہماری بہن بیٹیوں کو بھی اغوا کیا، جو آج تک سکھوں کے گھروں میں موجود تھی، بوڑھی ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے یہ دیکھتے ہیں کہ سکھوں نے ظلم کیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے سازش کس کی تھی. اس کو سکھ بہت اچھی قوم ہے، سکھوں سے میرا واسطہ پڑا ہے. میں جایا کرتا تھا تھائی لینڈ، وہاں یہ بہت ہیں سکھ، مجھے اپنے گھر میں رکھتے تھے، مجھے کھانا کھلاتے تھے. یہ ان کی اولادیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو کہا گیا کہ تمہیں بھی ہم آزاد ملک بنا کے دیں گے، سازش کی گئی. اس سازش کے تحت انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی لی، جبکہ بعد میں انہوں نے بہت دفعہ بیانات بھی دے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی. لیکن ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سازشوں کو پہچانیں کہ ہمارے پیچھے دشمن کون ہے. آج بھی وہی دشمن ہے جو ہماری حکومتیں چلنے نہیں دیتا. آج بھی ہمارا وہی دشمن ہے جس نے 1947 میں ہمیں اور سکھوں کو لڑایا. ہمارا ہندو دشمن نہیں ہے، ہمارا سکھ دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن کچھ اور ہے جو قابل غور ہے. اور بات وہی ہوتی ہے قاعدے کی جو اپنے فائدے کی. کیا بات ہے. وہ اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے سکھ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہندو ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ مسلمان ہے، بلکہ وہ سازشیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میرا پیغام یہی ہے کہ اب تو بعد آ جاؤ، اپنے بعد آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارا حشر بہت برا ہو. تمہارا حشر بہت برا ہو. حاجی شریف الدین صاحب نے اس بات پہ اپنی بات کو ختم کیا ہے. غزالی صاحب، ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کی بات سے اور محترم حاجی شریف صاحب کی بات سے بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب یہ راستے کھل گئے. ایک انٹرنیشنل امیج کی بھی آپ نے بات کی. ایک سافٹ امیج پاکستان کو اشد ضرورت ہے کہ جہاں طالبان کے ساتھ ہمیں نتھی کر دیا جاتا ہے، جہاں اور دیگر دنیا میں اسلامو فوبیا کا جو ایک منظرنامہ، ایک منظر کشی جو پیش کی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والے جو وقت ہے، اس میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج جس میں اسلامو فوبیا
اور دیگر اس قسم کے بین المذاہب ہم آہنگی کا جو ہمارا پوسچر ہے اس کو کس طرح سے آگے کرنا ہے. وقفے کا وقت بھی ہو رہا ہے غازی صاحب, میں وقفے کے بعد یہ سوال آپ کی طرف لے کے حاضر ہو جاؤں گا, تو پلیز مجھے آپ کی طرف سے اس پہ ایک ڈیٹیل جواب چاہیے ہوگا کہ کیا بین المذاہب ہم آہنگی میں پاکستان دنیا میں اپنا قد بلند کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے ہمارے مہمان افتخار غزالی صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوں دوبارہ سے, اور وقفے سے پہلے میں نے افتخار غزالی صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا. جی غزالی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا الطاف بھائی کہ قیام پاکستان کے وقت جو بھی صورتحال درپیش رہی وہ ماضی کا ایک حصہ ہے, وہ کہ اس کی یادیں بہت تلخ ہیں, لیکن بہرحال ہمیں ان تلخ یادوں کو بھلا کر آگے کی جانب بڑھنا ہوگا. بالکل, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہے وہ اب جنگ و جدل سے دور ہو چکی ہے اور اب اسٹریٹجی بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اب دنیا جو ہے وہ پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ کاروبار کی, معاش کی اور معاشرے کی جنگ ہے. ٹھیک, جو دنیا کے اندر پاورفل ملک ممالک ہیں ان کو آپ نظر ڈالیں گے تو وہ معاشی طور پر مضبوط ممالک ہیں. بالکل. پاکستان اپنا سافٹ امیج دنیا کے سامنے لا رہا ہے, لاتا رہا ہے اور لاتا رہے گا تاکہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو سکے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو پچھلے دنوں لڑکھڑاتی ہوئی تھی وہ ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے. بالکل. ہم نے ہمیشہ سے دنیا کو مثبت پیغام ہی دیا ہے. افغانستان کی جنگ چاہے رشیا کے ساتھ ہو یا پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور اتحادی ممالک کا جو ہے وہ افغانستان کے اندر آپریشن ہو, پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ طالبان اور متحرک قوتوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور اس سارے کے سارے معاملے کو کسی بھی طرح جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا. اور اس میں ایک ایڈیشن افتخار صاحب, ایک ایڈیشن کہ 20 سال سے جو ہے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر جو ہے 20 سال پہلے یہ کہہ چکے تھے. کل بھی ایک یو کے ایک بہت بڑے اخبار نے, امریکہ کے ایک بہت بڑے اخبارات نے اس بات کو کہ جو 20 سال پہلے کا موقف تھا پاکستان تو اسی پہ قائم رہا, لیکن اور لوگوں کو دنیا کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا. دیکھیے نا, میں یہی گزارش تو کر رہا ہوں کہ پاکستان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جب تک آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈرون حملے, بمباری اور فوج کشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی, بلکہ اس سے متحرک قوتیں باہم جنگ و جدل میں مصروف ہی رہتی ہے. اور آخرکار دنیا کو پاکستان کی اس بات کو تسلیم کرنا پڑا اور انہیں بہرحال قطر میں طالبان سے مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑا. آج بھی پاکستان جو ہے وہ موجودہ طالبان حکومت جو افغانستان میں قائم ہوئی ہے اور وہ ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ فنکشنل تھی, اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوششوں میں سافٹ امیج پاکستان کا اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے, پاکستان امن کا دائی رہا ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے جائے اور دنیا کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ پاکستان امن و امان کے ذریعے جو ہے وہ ساری دنیا کے مسائل سمیت کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. کیا ہمارے اس جسچر سے بھارت میں موجود سکھوں نے, دنیا بھر میں موجود سکھوں نے اس کو بڑی پذیرائی بخشی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں, مختصراً بتائیے گا کہ کیا ہمارے اس جسچر سے ہماری آگے کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو بھارت کے ساتھ ہونے والی ہیں, ہماری جتنی بھی انگیجمنٹس ہیں, کشمیر ہمارا سب سے بڑا انگیجمنٹ کا ذریعہ ہے اور جو ہم کسی صورت میں بھی جسے بھارت بھی اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے اور پاکستان بھی اپنی شہرت قرار دیتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں دنیا ہمارے اس موقف پر مزید سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے والی ہے؟ دیکھیے الطاف بھائی, میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ پاکستان سے جانے والے وہ کشمیری جو مختلف ممالک میں آباد ہے, خاص طور پر یورپین ممالک میں اور انگلینڈ وغیرہ میں
وہ مختلف مواقع پر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے مظاہرے کیا کرتے تھے. لیکن گزشتہ چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انڈیا سے تعلق رکھنے والی مختلف اقلیتیں جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ یورپین ممالک میں اور خاص طور پر انگلینڈ اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے مظاہرے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, جو اس بات کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے کہ انڈیا اصل میں اب دنیا کے سامنے اپنا چہرہ جو ہے انڈیا کا وہ بے نقاب ہو چکا ہے. دنیا کے سامنے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ انڈیا ظالم ہے, فاسد ہے, اور وہاں نہ اقلیتیں محفوظ ہے, نہ ہی جو ہے وہاں پر رہنے والے دیگر شہریوں کو جو ہے وہ اس طرح کی آزادی میسر ہے کہ جس طرح کی آزادی یو این او کے چارٹر کے اندر مختلف اقلیتوں کو اور وہاں رہنے والوں کو دی گئی ہے. اس کے باوجود کیونکہ ایک انٹرنیشنل لابی ہے جو اسلام فوبیا کا شکار ہے, جو پاکستان سے, پاکستانیوں سے اور اسلام پسند لوگوں سے نفرت کرتی ہے, تو وہ لابی اپنا کام کر رہی ہے. ضرورت اس خبر کی ہے کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ جس بھرپور انداز میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے, ہمیں اسی انداز میں پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی جلد یا بدیر پاکستان کی اس موقف کو ساری دنیا کے اندر پذیرائی حاصل ہوگی, اور دنیا نے جس طرح اس بات کو اور اس موقف کو تسلیم کیا اور طالبان سے مذاکرات کی ٹیبل پر آئی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ کشمیر اور دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی تائید کرنے پر مجبور ہوگی. بے شک میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان نے اپنا سر بلند کر کے, جب تک آپ سر کو جھکائے, ناظرین دنیا کا یہ دستور ہے, جب تک آپ سر کو جھکائے رہیں گے لوگ اور آپ کو جوتے ماریں گے, لیکن جب آپ سر کو بلند کر کے اپنے آپ کو ایک بڑے فریم کے اندر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تصویر بھی بڑی نظر آنا شروع ہوتی ہے. اور شاید یہی وہ وقت ہے کہ اب ہم نے ایک ایسی چوٹ ماری ہے دنیا کے ان دشمنوں کو جو دنیا کے امن کے, دنیا کے دشمن ہیں. ہمارے دشمن تو ہیں, کیا ہوں گے, وہ دنیا کے امن کے دشمن ہیں. ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے, ہمارے پڑوسی ملک کو بھی دیا ہے. اور یہ جو حاجی شریف صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کیا چال چل گیا کہ پورے دنیا کے سکھوں کو اپنے فیور میں لے گیا, اپنے حق میں اس نے جو نا فلیٹ کر دیا. یعنی کہ آپ اگر دیکھیں کہ کل کی جو اوپننگ ہوئی ہے اس میں سابق وزیر اعظم بھارت کے منموہن سنگھ آئے, موجودہ پنجاب کے جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی وہاں پر آئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے اس جیسچر کو کیش کرا لیا ہے دنیا بھر کے سکھوں کے آگے؟ بالکل کرا لیا ہے. منموہن سنگھ بہت عقل مند آدمی ہے. منموہن سنگھ وہ آدمی ہے کہ انڈیا کو اس نے بہت زیادہ ترقی دی, اتنا عقل مند آدمی ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ یہ انڈیا کا وزیر اعظم تھا, تو اس زمانے میں اس نے کبھی پاکستان سے غلط بیانی نہیں کی, نہ غلط پیغام دیے, نہ کوئی بیانات غلط دیے. اور سکھ بڑی محبت کرنے والی قوم ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے جیسے بھائی نے کہا کہ پرانی تلخیوں کو بلا دینا چاہیے, لیکن سکھ واقعی بڑی محبت کرنے والی, بات کرنے کا انداز, میٹھی بولی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سکھ واحد قوم ہے جو سگریٹ بھی نہیں پیتی, سگریٹ نہیں پیتی, نہ اپنے گھر میں گھسنے دیتی, نہ جوتا لے کے اپنے گھر میں. تو رہا ہوں نا ان کے ساتھ, اپنے گھر میں آپ جوتا لے کے نہیں جاتا کوئی وہ, اور ہم نے کو تو جوتا اتار دیجیے ادھر. مطلب اخلاقی قدروں کی وجہ سے قدر کی ہے. جی ہاں. اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے, سکھ ایسے ہیں, سکھ ایسے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ سازش کے تحت ہوا پاکستان میں. وہ واقعی ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے, ہمارے بھی مرے ہیں اس میں لوگ, آپ کے بھی مرے ہوں گے اگر اس کو ہجرت کی ہوگی تو, لیکن ان کو بھلا دو. اب ان کو بھلا کے محبت کا پیغام لے کے چلو, کب تک جنگ کرتے رہیں گے ہم. اس کے علاوہ صاحب میں ایک اور سوال لیکن تو افتخار صاحب سے بھی میں یہ سوال ضرور کروں گا کہ سافٹ امیج کے علاوہ کیا یہ معاشی طور بھی ہمارے لیے اچھا ہوگا, دنیا بھر کا جب یہ سکھ آئے گا, سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور جہاں جہاں بھی آپ کے مقدس جو ہے نا جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا آنا تو کمپلسری بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. جس طرح سے میں اور آپ دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں, تو ایک فائنینشلی معاشی طور پر بھی آپ کو اپ ہونے کے لیے آپ کی آس پاس کی سراؤنڈنگز جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ نہ کچھ ویزا فیس تو خیر کو بہت زیادہ نہیں, $20 کے قریب رکھی گئی ہے, وہ بھی کل تو معاف کر دی تھی حکومت پاکستان نے. بڑے اچھے جیسچرز دیے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پر بھی ہمیں فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو جانتے ہیں, وہ ہم سے کاروبار کریں گے, ہماری زبان میں کاروبار کریں گے, اور یہاں پر آئیں گے. جیسے ہم حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں,
تو وہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے نا. پیٹرول تو بعد کی بات ہے, لیکن حج عمرے سے وہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی اپنا مقدس مقامات دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر پیسہ خرچ کریں گے اور جناب عالی کاروبار بڑھے گا. یہاں پہ آئے اپنے ٹرانسپورٹ چلے گی, کھانے پینے کی اشیاء بکے گی تو کاروبار چلے گا نا, اور ہماری محبتیں بڑھیں گی. ہماری معیشت جو کہ تباہی کی طرف چلی گئی یہ اٹھ جائے گی. اللہ کرے ہماری معیشت اٹھ جائے. تو ہمیں کاروبار سب سے کرنا چاہیے. ہمارے دماغ میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے. یار اگر ایک سکھ آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ٹی وی چاہیے تو کیا آپ نہیں دو گے اس کو؟ دینا پڑے گا نا آپ کو. یہ بات غلط ہے. جو شخص بھی تعصب کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یقینی طور پر یہ معیشت کا پہیہ افتخار صاحب آپ نے کہا کہ اب تو معاشی جنگ ہوگی. اب یہ ہتھیاروں کی جنگ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب تو 4th جنریشن 5th جنریشن وارز آ گئی ہیں. اس میں معاشیات کی جنگ ہوگی. جو معاشی طور پر مضبوط ملک ہوں گے وہی ٹھہر سکیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس قسم کے جیسچر جب ہم ایک بہت بڑے کمیونٹی کو جو ہے پاکستان کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, ان کی اٹریکشنز کو اور خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ سکھوں کی پاکستان آمد ہماری معاشیات پر بھی کچھ اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی الطاف بھائی کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ معاش کی جنگ میں مصروف ہے. آپ دنیا کے مضبوط ترین ممالک کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ معاشی طور پر مضبوط ممالک ہی اس وقت دنیا کی قیادت کر رہے ہیں اور دنیا کی لیڈرشپ کر رہے ہیں. ہم یورپین ممالک کی جانب نظر ڈالیں تو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپین کنٹریز نے یہ سبق حاصل کر لیا کہ جنگ کسی بھی طرح مسئلے کا حل نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ, ہالینڈ یا اٹلی یا فرانس, ان کی پڑوس میں مکمل طور پر امن و امان کی صورتحال ہے اور کسی طرح کا کوئی بھی سرحدی تنازع, کسی طرح کی جنگ جو ہے وہ ان کی سے موجود نہیں ہے. ہم جرمنی اور جاپان کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جنگ و جدل کے بعد اب امن و امان کی جانب ایسے گامزن ہوئے کہ پوری دنیا جاپان اور جرمن کی ٹیکنالوجی کی محتاج ہو کر رہ گئی. دیواروں کو گرایا جا رہا ہے جو آپس میں دشمنی. یہ دیکھیں نا کہ دیواریں گری, دیواریں برنل گری اور اس کی اینٹیں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر توفتاً بھیجی گئی. خاص طور پر وہ ممالک اور جنہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ہے وہ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے شہید مرحوم حمید گل صاحب جو ہے وہ جب دیواریں برنل گری تو ایک اینٹ جو ہے وہ تحفے کے طور پر ان کو بھی بھیجی گئی تھی. ہمارے پاکستان میں بھی وہ ایک اینٹ آئی تھی. سوال یہی ہے کہ اس وقت دنیا معاش کی جنگ میں مصروف ہے اور الحمدللہ ہمارے تمام کے تمام اشاریے جو ہے وہ مثبت جانب جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل ریٹنگ میں دیکھ لیں تو پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت مثبت سمت کی جانب گامزن ہے. ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جس سمت کی جانب ہماری معاشی صورتحال گامزن ہو چکی ہے اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ پاکستان امن و امان کا گہوارہ بنے. دیکھیے پوری دنیا کی جو انڈسٹری ہے وہ چلتی ہے الطاف صاحب ٹوریزم پر. ٹورسٹ آتا ہے تو آپ کی ہوٹل انڈسٹری, آپ کی ایئر لائن انڈسٹری اور خاص طور پر آپ کے مقامی پروڈکٹ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بہت بھرپور انداز میں گرو کرتی ہیں. اس وقت پاکستان کا جو مثبت امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ مستقل قریب میں جو ہے وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو کہ سوئٹزرلینڈ کا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پوری دنیا کے ٹورسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین ٹوریزم کا سامان مہیا کرنے والی جگہ بن جائیں گے اور ساری دنیا سے ٹورسٹ جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کا رخ اسی انداز میں جس طرح ماضی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری معاشی صورتحال مزید بہتری کی جانب. یہاں لگے ہاتھوں میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں سر, موریشس تو آپ کا دوسرا گھر ہے, کیسے دیکھتے ہیں کہاں موریشس دنیا بھر کے لیے ایک بڑی اٹریکٹیو ٹورسٹ پلیس ہے اور یہاں پاکستان کی وادیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں ہمارے ناردرن ایریا کی, کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں دونوں جگہوں کو؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے موریشس کو میرا دوسرا گھر کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جو ہے وہ سال کا ایک بڑا طویل عرصہ جو ہے وہ موریشس میں گزارتا ہوں اپنے کاروباری حوالے سے اور دیگر حوالوں سے. دنیا کے اندر جو ہے وہ مشہور ترین ساحلوں میں موریشس کے ساحل جو ہے وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کی ہریالی اور وہاں کی گرینری جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ میں موریشس میں رہتا ہوں, وہ بیچارے اس چیز کو ترستے ہیں کہ ان کے پاس چاروں موسم موجود نہیں ہے. بارش ہے تو اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے,
स्नो फॉल का दूर दूर तक पता नहीं, पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान की तरह मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जहां चारों मौसमों की नेमत से मालामाल किया है, वहां आप देखेंगे कि तमाम अक़साम के फल फ्रूट हमारे पास मौजूद है। हमारा पहाड़ी सिलसिला जो है वो दुनिया के मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिलों के मुकाबले का है। हमारी बर्फपोश चोटियां जो है वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। दुनिया भर से जो है वो पैमा केटू की चोटी को सर करने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। सवाल सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबियां काम कर रही हैं, हमें अपने अमन से, अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से जो है उनको उनका मुंह तोड़ जवाब देना है और दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज ले जाकर ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है, पाकिस्तान में अक़लियतें मुस्तकिल तौर पर अपने तमाम के तमाम मामूलात के अंदर बिल्कुल आजाद है और पाकिस्तान जो है वो अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने ले जाकर सारी दुनिया की अक़लियतों को भी ये पैगाम देना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए भी एक बेहतरीन जगह मौजूद है कि जहां वो आए, अपने कारोबार करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के अंदर उनके कारोबार के लिए भी बेहतरीन ज़राए मौजूद। क्या बात। और इसी बात पर हम इस टॉपिक को अगले वक्फे के बाद जो है एक छोटा सा गो के मेरी जाती राय में मैं उस टॉपिक को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी मुआशी जिंदगी में, हमारी कौमों के मसाइल में। वैसे हमारे पास मसाइल को कम नहीं है, लेकिन एक अखलाकियात की मौजू को थोड़ा सा अखलाकी तौर पर जो वीडियो लीक्स का आजकल वीडियो गर्दी का जो इस सिलसिले का आगाज हुआ है, इस पे हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वक्फे के बाद फौरी तौर पे हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद हाजिर हूं मैं आपकी खिदमत में। गो के मैंने कहा कि उस वीडियो लीक्स पर कुछ मैं अपनी जाती हैसियत में नहीं चाह रहा था कि इसको किसी भी किस्म का बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जहां समाजी अखलाकी तकाजे हैं उस पर कम से कम एक चंद मिनट बात होना बहुत जरूरी है। और इफ्तिखार साहब, यहाँ में सवाल नहीं है मेरा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं कि जो वीडियो लीक्स का मामला और वीडियो गर्दी का मामला, यानी कि आपने किसी के साथ भी कुछ दुश्मनी, पुरानी नई दुश्मनियां निकालनी है, तो अब एक वीडियो के सिलसिले शुरू हो गए और हम बिला खौफ व खतर उसको वायरल भी कर रहे होते हैं, ख्वाह वो ठीक हैं या गलत हैं। इनकी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसके अलावा फिर होता यह है कि हम इनके साथ फिर और कपड़े मिला के किसी और को जोड़ना शुरू कर दिया, किसी का हाथ का घड़ी मिला के हमने और किसी और को ऐड करना शुरू कर दिया। किस तरफ जा रही है हमारी ये सोसाइटी कि हम इन चीजों पर सोशल मीडिया पर इस अंदाज से अपने चैनल को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने के लिए इस किस्म के इश्यूज को इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर हाईलाइट करते हैं कि शायद हम चंद मिनटों के लिए अपने अखलाकी कदरों को भी भूल जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं एज अ दानिश्वर? देखिए अल्ताफ भाई, मैं गुजारिश करूं कि इस तरह की चीजें जो है वो किसी भी शख्स की जहनी पसमानदगी और जहनी और अखलाकी गिरावट का जो है वो इजहार हुआ करती है। एक चीज है, मैं आपसे वादे करूं एक छोटी सी चीज अल्ताफ भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि एक चीज होती है इज्तिमाई और एक चीज होती है इंफरादी। ठीक है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो इज्तिमाई हमारी इबादत होती है, वहां इमाम मस्जिद जो है वो नमाज पढ़ा रहा होता है। इस दौरान अगर पीछे मुक्तदी से कोई गलती हो जाए, कोई कोताही सरजद हो जाए, तो उसके लिए उसे सजदा सहव नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो पूरी की पूरी जमात को सजदा सहव करना पड़ता है। बिल्कुल, ये है कि इज्तिमाइयत। और एक चीज है इंफरादी। किसी भी शख्स के इंफरादी फेल को इस तरह जो है वो माशरे में लेकर आना और किसी जाती जिंदगी को इस तरह उछालना जो है वो माशरे की अखलाकी गिरावट और जहनी पस्तगी और पसमानदगी को जाहिर करता है। मैं किसी भी तौर पर इस चीज को मुनासिब नहीं समझता
کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ اچھالے اور اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اور اپنی ذاتی جو ہے وہ پسندیدگی کے لیے اور اپنی ذاتی خودنمائی کے لیے جو ہے وہ ہم کسی اس طرح کی چیز کو استعمال کریں. ہر چیز کی ذاتی زندگی ہے. کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے اپنی ذاتی زندگی کا خود جواب دینا ہے. لہذا یہ ایک بالکل غیر مناسب عمل ہے. اور خاص طور پہ میں اس چیز کو بھی کنڈیم کروں گا کہ ایسے وہ لوگ ہیں کون کہ جو اس طرح جو ہے وہ کیمراز لگا کر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ معاشرے میں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. لیکن افتخار صاحب یہاں ایک سوال اور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پبلک آفس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, پبلک آفس, گورنر ہاؤس, میں یہاں پھر نام لیے بغیر ہم سب جانتے ہیں, جب گورنر ہاؤس کی پامالی کا ذکر آ رہا ہو کہیں پہ تو پھر کیا مجھے اور آپ کو یہ رائٹ ہے کہ ہم کم از کم ان کی ذاتی زندگی اپنی جگہ ہے, لیکن جب ہمارے وہ ایوان, ہمارے وہ حصے ہماری جو ہمارے گورنمنٹ آفیسز کہلاتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا پھر ایز این پاکستانی یہ رائٹ بنتا ہے؟ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں کسی کی بھی کردار کشی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, لیکن کم از کم اس پبلک آفس کا, اس پبلک عہدے کا غلط استعمال جو ہے, کیا اس پہ بات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑی اچھی جانب نشاندہی کی ہے الطاف بھائی, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کوئی ایک بہت چھوٹی سی چیز نہیں ہے. یہ کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور اس کی پوری لائف اسٹرکچر کے حوالے سے ایک بہت رقیق قسم کا حملہ ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے جو ہے ہمیں اس کی مکمل طور پر تحقیق کر لینی چاہیے. جب ہم اپنی تحقیق میں پایا ثبوت تک پہنچ جائیں, ہمارے پاس جو ہے وہ مکمل طور پر اس طرح کے شواہد موجود ہوں کہ اس طرح کے کسی پبلک آفس ہولڈر نے جو ہے وہ اپنی جگہ کا, اپنے عہدے کا اور اپنے مقام کا غلط استعمال کیا ہے, اور ہمارے پاس اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں, تو پھر تو ضرور اس کو سامنے جانا چاہیے. لیکن جب تک ہمارے پاس کسی بھی حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہ ہو, ہم نے تحقیق نہ کی ہو, صرف جسٹ ایک ویڈیو پر یا کسی ایک چھوٹے سے چند سیکنڈ کے کلپ کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اگر ہم جو ہے وہ رائے کا پہاڑ کھڑا کر لیں اور بعد میں جو ہے وہ چیز ثابت ہو کہ یہ چیز فیک تھی یا غلط تھی, تو آپ بتائیے کہ پاکستان کا امیج کہاں جائے گا, پاکستان کی عوام کا امیج کہاں جائے گا, اور پھر ہمارا ذاتی امیج کہاں جا کر کھڑا ہو. اور ایک آخری سوال نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی تحقیق مکمل کر لیں. جب پایا ثبوت تک پہنچ جائے تو پھر ضرور ایسے پبلک آفس ہولڈر کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے. ایک آخری سوال, پہلے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو جو ہے وہ صرف الزام کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ اسٹینڈلائز کریں. غزالی صاحب آخری سوال, کیونکہ یہ سوال بھی عوامی سوال ہے, کئی جگہوں پر یہ سنا گیا ہے, دیکھا گیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہم کنیکٹ رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ یہ پرسنالٹی ایسی تھی کہ خود مجھے بھی اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اتنی خدا کرے کہ یہ غلط ہو, جو کچھ بھی ہو آگے اس کا جتنا بھی آگے سلسلہ اگر چلتا ہے تو یہ غلط ہو, اگر نہیں چلتا تو ہمیں اس چیز کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. لیکن ایک اور چیز کہ جس پارٹی سے اس محترم شخصیت کا تعلق ہے, اس نے ہمیشہ سے, اس سے پہلے جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات ہوئی, ریاست میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے خلاف جو باتیں ہوئی, ان کو کس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا, بڑے بڑے لیڈروں نے جو ہے ان کے, اس پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں نے جو ہے وہ اس پہ اپنی زبان کھولی اور بڑے برے انداز میں اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی. جبکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ آج حکومتی حلقوں کے کسی بڑے ٹاپ کے کسی لیڈر نے اس پہ کوئی بات نہیں کی, وزیر اعظم نے نہیں کی, اس کے بعد کے وفاقی وزراء نے نہیں کی, ایون اس کے بعد کے لوگوں نے بھی چند ایک نے اگر کسی نے کی ہو تو میری نگاہوں سے نہیں گزری. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا جیسچر تھا حکومت کی طرف سے بھی کہ انہوں نے اس کو ایک ذاتی مسئلہ یا اس کو اہمیت اتنی نہیں دی, تاکہ جو ہے ایک مخصوص انداز میں جو ہے نا جس طرح اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, یہ ایک اچھا جیسچر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے الطاف بھائی, میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ میں اس طرح کی تمام چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اور نہ ہی ان تمام چیزوں کے حق میں ہوں. اگر کوئی مخصوص سیاسی جماعت مستقل بنیادوں پر ایسے کام میں مصروف عمل رہی ہے, کرتی رہی ہے, یہ کر رہی ہے, یہ کرنا چاہتی ہے, تو وہ بھی ایک بالکل غیر مناسب اور جو ہے وہ غیر اخلاقی فعل ہی شمار ہوگا. جہاں تک حکومت کا اس حوالے سے اپنے ریئیکشن دینے کا تعلق ہے تو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی کیبنٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس طرح کی لو قسم کی جو حرکات ہیں
ان پر یہ کہ نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ لبکشائی نہیں کی بلکہ اس کو مکمل طور پر اگنور کیا. یہ حکومت کا ایک اچھا طریقہ کار ہے. ہمیں اس طرح کی روایات کو فروغ دینا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں, اور وہ لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ ان کی اس طرح کی لغو, بے بنیاد اور فضول قسم کی حرکات کو جو ہے وہ پاکستانی قوم, پاکستانی حکومت اور دیگر لوگ اور ادارے جو ہے وہ کسی بھی طرح کی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی اور اس قسم کی حرکات کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں. بہت شکریہ غزالی صاحب. میں آخری سوال لے کے میں حاجی شریف الدین صاحب کی طرف آؤں گا. کیا ہم اخلاقی طور پہ بلند ہونے کے لیے تیار ہیں کہ اب ہم اس قسم کی کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا کے ذریعے, اور آپ کی ذاتی نظر میں کیا ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال, انتہائی غلط استعمال کرنے کا آغاز نہیں کر چکے کہ جہاں ہم نے ان اخلاقی قدروں کو جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتائی ہیں اس کو بھی ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا الطاف بھائی, ہم اخلاق سے بہت نیچے گر گئے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ویڈیو جنہوں نے یہ بنائی ہے, پہلی بات تو گورنمنٹ کو اس کو سزا دینی چاہیے, اس نے یہ بنائی ہے, اور دوسری بات یہ جس چینل نے اس کو چلایا اس کو سزا دینی چاہیے. یہ ویڈیو کیا جنہوں نے بنائی ہے یا جنہوں نے ویڈیو چلائی ہے, کیا اس کے گھر والوں نے نہیں دیکھی؟ کیا ان کی جوان بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی جوان بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کی امائیں نہیں ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی نا, یقیناً دیکھی ہوگی. ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم اس کو صرف اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں یہ کام کہ یہ ویڈیو بنا دیں, ہمارا نام ہو گیا, ہم نے بنائی ہے. یار ہم مسلمان ہیں, ہم تو یہ بولتے ہیں کہ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے, دھوکے تو بہت کھائے, دھوکہ نہ دیا ہم نے. ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے. ہماری بزرگ عورتیں بھی چھوٹے بچے سے آپ کو ارے آپ کیا کر رہے ہیں, ادھر آئیے ادھر آئیے, ایسے بات کرتی ہیں اخلاقیات کی. اب یہ ویڈیو بنانے والے میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان کو تو چھوڑو, وہ انسان نہیں ہے. اور رہا سوال یہ ویڈیو, مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن میں اس چینل پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ 100% جھوٹ ہے. یہ ایڈٹ کر دیتے ہیں. اب مجھے میری ایک ویڈیو بنا دے کوئی, خدا نہ خواستہ, تو میں کیا کر لوں گا؟ صحیح بات. اب اس کو کیا ہے, تصدیق کرتے رہو, تصدیق, وہ بولے گا, وہ بولے گا, وہ بولے گا. میرا ایک ہی پیغام ہے خدا کے واسطے حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ یہ حرکتیں چھوڑ دیں. آپ آئندہ آنے والے وقت میں کرنا کیا کرنا ہے, اور موجودہ حکومت 2 سال باقی ہے ان کے پاس, یہ کچھ کر کے دکھائے. مہنگائی پہ توجہ دے, تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس پہ توجہ دے, پبلک بھوک سے مر گئی ہے, نوکریاں ختم ہو گئی, اس پہ توجہ دے, نہ کہ یہ ویڈیو کے چکر میں پڑ گئے. بالکل. اس کے علاوہ کوئی بات اب جو سبق ہمارے آباء و اجداد نے, حاجی شریف الدین صاحب نے بخوبی کہا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہے کس انداز سے, کس محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو پکارا کرتی تھی, وہ بھول گئے ہم سارا. اور اب پکارنے کا انداز میں اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے, ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یقینی طور پر سوچئے گا, اور یقینی طور پر آپ بھی اب اگر اس کسی بھی موضوع پر ہمارے اس پروگرام میں کوئی ایسے ٹاپک کو پر بات کرنا چاہتے ہیں یا اس میں بات کرتے ہوئے ہمارے ماہرین کی رائے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیے گا. ہمارے ساتھ رہیے اور اجازت دیجیے. الطاف ویانی کو اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ پھر سے شامل حال ہوں گے. افتخار غزالی صاحب اور حاجی شریف الدین کے ساتھ الطاف ویانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.